बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मेहनत पसंद खिरदमंद की मश्क पढ़ेंगे और इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर ही मुकम्मल नहीं होगा, बल्कि मेहनत पसंद खिरदमंद हर हवाले से ये सबक मुकम्मल हो जाएगा। आइए मश्क देखते हैं। पहला सवाल है, मुख्तसर जवाब दीजिए। अलिफ, हिस्सा अलिफ है। ज़माने के पैराहन पर गुनाह का दाग लगने से पहले लोग किस तरह की ज़िंदगी बसर करते थे? जी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मजमून जो नरंगे ख्याल से लिया गया है, इस सबक के आखिर में आपने देखा होगा, किताब का नाम लिखा हुआ है नरंगे ख्याल। इसमें वो इसके पहले इक़्तिबास में बताते हैं कि जब अभी ज़माने के पैराहन पर गुनाह का दाग नहीं लगा था, उस वक्त इंसान बहुत आराम और सुकून की ज़िंदगी गुजारा करते थे। वो दरख्तों के झुरमुट होते थे, ठंडे पानियों के चश्मे और दरिया होते थे और उनमें वो पानी पी लेते थे। इसी तरह से वो डालियों में डालियों में झूमते फिरते थे। यही नहीं, मौसम बहार का रहता था। दरअसल जिस्मों की ताबो तवानाई इस तरह वाक़ई हुई थी कि जो हर मौसम है उसके असरात उन पर मुनाकिस नहीं होते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि हर मौसम ही मौसम बहार है। उन्हें गर्मियों में तहखाने नहीं सजाने पड़ते थे, उन्हें गर्मियों में तहखाने नहीं सजाने पड़ते थे और सर्दियों में आतिशखाने नहीं जलाने पड़ते थे। ज़मीन एक दस्तरखान बन जाती थी और उनके लिए वो तरह तरह के खाने चुन देती थी। यानी फल और पक जाते थे, सब्जियां पक जाती थी और वो लोग जो हैं वो उससे खा लिया करते थे। तो यूँ एक ऐसा ज़माना था जब उन्हें खिराज बाज नहीं देना पड़ता था। वो आराम के बंदे थे, खुसरवे आराम उनका बादशाह था और खुसरवे आराम का टैक्स इसमें अदा हो जाता था कि जो उसकी रैयत है वो कुदरती गुलजारों में गुलगश्त करते फिरे। एक ऐसा ज़माना था जब फरागत थी, जब हुदूद व कुयूद नहीं थी, जब मसाइब और मसाइल नहीं थे और इंसान बहुत मज़े से, बहुत ही अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा था। ये वो ज़माना था बकौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद जब अभी इंसानों के पैराहन पर, ज़माने के पैराहन से मुराद है इंसानों के पैराहन पर, इंसानों के ऊपर गुनाह का दाग नहीं लगा था। वो पाकीज़ा थे, पवित्र थे और सादा थे और उस ज़माने में उन्हें ये इतना खूबसूरत माहौल मुहैया हुआ था। उसके बाद बे सवाल देखिए, जब गुरूर, खुद पसंदी और हसद ने दुनिया में डेरे डाले तो लोगों की तबाही पर क्या असरात हुए? जब गुरूर, खुद पसंदी और हसद ने दुनिया में डेरे डाले तो इंसानों की तबाही यकसर बदल गई। अब दौलत का पैमाना आ गया जो पहले नहीं था। इंसान की इज्जत, तकरीम और हुर्मत इस वजह से होती थी कि उसके पास दौलत है और उसकी ज़िल्लत भी इसी वजह से होती थी कि उसके पास दौलत नहीं है। यानी आज भी आप देखिए तो दौलत है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, ये इज्जत और तकरीम की अलामतें हैं। तो दौलत का पैमाना जो है आ गया था और उस पैमाने से नाप के इंसानों की इज्जत और एहतराम होने लग गया था। तो यूँ इन्होंने इंसान की तबीयत और तबाही के ऊपर मनफी असरात मुरतब किए और हसद, लालच, कीना, ये सारी बीमारियां जो हैं, गुरूर, खुद पसंदी, इस तरह की बीमारियां, गीबतें, चुगलियां, ये मुआशरे के अंदर पैदा हो गई और इससे मुआशरे का रंग बदल गया। उसके बाद अगला सवाल देखिए, जीम, एहतियाज और इफलास ने हज़रत इंसान पर क्या क्या असरात डाले? एहतियाज और इफलास ने हज़रत इंसान पर बहुत मनफी असरात डाले। जब इंसानों ने
خسرو آرام کی بیت چھوڑ دی، ترک کر دی، ملک فراغت چھوڑ دیا، اور احتجاج اور افلاس جو پیرزادے بن کر معاشرے میں آئے تھے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، ان کے مرید بن گئے، تو مکمل طور پر انسانوں کا جو رنگ ہے، جو معاشرے کا رنگ ہے، جو زمانے کا رنگ ہے، وہ مکمل طور پر بدل گیا۔ بیماریاں غول در غول ہمراہ آور ہونا شروع ہو گئی۔ اسی طرح سے قحط کا ٹڈی دل چڑھایا، موسم چار ہو گئے، کیونکہ اب موسمی اثرات انسانوں کے جو جسم ہے اس کے اوپر اثر کرنے لگ گئے تھے۔ انہوں نے انسانوں کے اوپر اپنے اثرات مرتب کرنا شروع کر دیے تھے۔ انسانوں کے پاس پہلے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کھانے کو نکل آتا تھا، اب تو وہ بھی نہ رہا۔ طرح طرح کے مصائب، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کے غم اور تکلیفیں جو ہیں وہ معاشرے کا مقدر بن گئی۔ تو یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہوا تھا کہ احتیاج اور افلاس کا دامن انہوں نے تھام لیا تھا۔ اس کے بعد اگلا دیکھیے، دال۔ محنت پسند خردمند سے رجوع کرنے کے کیا اسباب ہوئے؟ یعنی سبب کیا تھا کہ انہوں نے محنت پسند خردمند سے رجوع کیا تھا؟ جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ معاشرے کا رنگ بے رنگ ہو گیا تھا، بیماریاں پیدا ہو گئی تھی، اور یہ کہ اس کے اندر قحط پھیل گیا تھا۔ معاشرے کے اندر قحط پھیل گیا تھا، بیماریاں آ گئی تھیں، اسی طرح سے مصیبتیں آ گئی تھیں، موسم چار ہو گئے تھے، طبیعتیں کمزور ہو گئی تھیں، مزاج بگڑ گئے تھے، دولت کا پیمانہ آ گیا تھا، طرح طرح کی تکلیفوں سے گھبرا گئے۔ جب لوگ تنگ آ گئے، تدبیر اور مشورے نے معاشرے سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ جب یہ ساری مصیبتیں اور سارے غم آ گئے تو آخر کار لوگوں نے محنت پسند خردمند سے رجوع کیا۔ اس کے بعد اگلا سوال دیکھیے، ہی محنت پسند خردمند کی شکل و شباہت کیسی ہے؟ جی، محنت پسند خردمند جب لوگ اس سے ملنے گئے، اس کے سراغ پر آئے تو وہ دامن کوہ میں کھڑا تھا، ایک قوی ہیکل جوان تھا، اس کا چہرہ ہوا سے جرایا ہوا اور دھوپ سے تمتمایا ہوا تھا، وہ بدن اس کا اینٹھا ہوا تھا اور پسلیاں نکلی ہوئی تھی، اور اس کے جسم کے اوپر کس قسم کی کوئی فالتو چربی نہیں تھی، ایک محنت کش معلوم ہوتا تھا۔ اس سے بعد آخری واو آپ دیکھیے، زمانے میں ہمت اور تحمل کا عمل دخل ہوا تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ جی، جب ہمت اور تحمل کا عمل دخل زمانے پر ہو گیا تو اس کے بعد معاشرہ ایک بار پھر اگرچہ پری ہسٹورک ٹائم کی طرف تو نہیں گیا، لیکن اس کا رنگ بدل گیا۔ جب ایسا ہوا تو اب نئے انسان روئے زمین کو ایسے چمٹ گئے جیسے دیمک ہوتی ہے۔ انسانوں نے زمین کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا، اس سے طرح طرح کے اناج اور فصلیں اگا لی، پہاڑوں کی انتڑیاں نکال کے رکھ دی، اس میں سے طرح طرح کی معدنیات نکال لی، اناج، خزانے اور دولت سے انسانوں کے گھر بھر گئے، بازار بھر گئے، مارکیٹیں بھر گئیں، اور اب انسانوں کا جو قحط کا زمانہ تھا وہ بیت گیا، بہت سے مصائب اور آلام کا جو زمانہ تھا وہ بیت گیا۔ تو جو ہمت اور تحمل نے انسانوں کا ہاتھ بٹایا، ان کی رہنمائی کی اور انہیں ایک ایسے مقام پر لے آئے کہ جہاں انہیں وہ سرفراز ہو گئے۔ آخری سوال ہے، انسان کو دنیا میں کون سے رویے زیب دیتے ہیں؟ عزیز طلباء و طالبات، اس سبق کے ذریعے بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسان کو وہ رویے اختیار کرنے چاہیے جو انسانیت کا شرف ہے،
جس وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ حسد، لالچ، غرور اور خود پسندی سے اجتناب کرے، اس کے اندر انکساری ہونی چاہیے۔ اسے اگر کسی کی عزت کرنی ہے تو اس کے علم کی وجہ سے، اس کی بزرگی کی وجہ سے، اس کی ضعیفی کی وجہ سے اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اسے کسی کی عزت اس وجہ سے نہیں کرنی چاہیے، محض اس وجہ سے نہیں کرنی چاہیے کہ کسی شخص کے پاس دولت ہے، بینک بیلنس ہے، اس کے پاس بڑے محلات ہیں، اس کے پاس بہت سی گاڑیاں ہیں، اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے۔ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کے جو منفی سرگرمیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو اخلاقیات کے خلاف باتیں ہیں، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ اس راستے پر چلنا چاہیے جو راستہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب کیا ہے۔ اگر آپ اس راستے پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقوش قدم پر چلیں گے تو آپ کو قدم قدم پر کامیابیاں نصیب ہوں گی، ورنہ آپ کے لیے قدم قدم پر مسائل کھڑے ہوں گے۔ جی، اس کے بعد سوال نمبر 2 دیکھیے، سبق کے متن کے پیش نظر محنت کی برکات پر ایک مضمون لکھیے۔ ہم نے 4-5 لیکچرز میں یہی باتیں کی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ جب ہم مضمون پڑھنے لگیں گے تو اس وقت ان اسباق میں آپ کو اس حوالے سے بحث مل جائے گی۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے، بہرحال عزیز طلباء و طالبات، آپ نے یہ لیکچرز بھی سنے ہیں، سبق بھی سنا ہے، تو آپ کو بیٹھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ محنت کی برکتیں کیا کیا ہوئیں، اس کے اوپر آپ کو غور کرنا چاہیے، لکھنا چاہیے۔ ہمت اور تحمل والا حصہ جو اس چیپٹر کا ہے، خاص طور پر اس پر دھیان کیجئے، اس کو دوبارہ مطالعہ کیجئے، میرے لیکچر کو سنیے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمت اور تحمل دراصل محنت کی 2 علامتیں ہیں جنہوں نے انسان کو کیا کچھ عطا کیا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 دیکھیے، سبق کے حوالے سے درست لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ لفظ ہے، لفظ اسے نہیں کہتے، لفظ کہتے ہیں۔ الف، ہمیشہ وقت صبح کا اور سدا موسم ڈیش کا رہتا تھا۔ 3 لفظ دیے گئے ہیں، گرمی، خزاں، بہار، تو اس کا درست جواب ہے بہار۔ بے، یہ ڈیش ایسی بری بلا ہے کہ انسان کو بے کس اور بے بس کر دیتی ہے۔ 3 لفظ دیے گئے ہیں، دولت، مشقت، افلاس، تو اس کا درست جواب ہے افلاس۔ جیم دیکھیے، اپنے کیے کا ڈیش نہیں۔ 3 لفظ دیکھیے، علاج، فائدہ، نقصان، علاج نہیں، درست جواب ہے علاج۔ دال دیکھیے، جاڑے نے بالکل ڈیش کر دیا۔ آگے 3 لفظ دیے گئے، بے حال، افسردہ، لاچار، تو درست جواب ہے لاچار۔ اس کے بعد یہ دیکھیے، عمارتیں ڈیش سے باتیں کرنے لگیں۔ 3 لفظ دیے گئے، زمین، آسمان، درختوں، درست جواب ہے آسمان۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 دیکھیے، درست بیان کے سامنے درست اور غلط کے سامنے غلط لکھیے۔ جی، یہ جملہ بھی یاد رکھیے، ہمارا بڑی عام طور پر اس لفظ کو کہتے ہیں غلط۔ بھائی یہ بہت شدت کی غلطی ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے۔ غلط لفظ نہیں ہے، لفظ ہے غلط۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، غلط کو غلط کہنا غلط ہے، غلط کو غلط کہنا غلط ہے، تو لفظ غلط ہے۔ الف، خسرو آرام رعیت سے خدمت چاہتا تھا، کراس۔ اس کے بعد بے، جب راحت و آرام کے سامان پیدا ہونے لگے تو رفتہ رفتہ غرور، خود پسندی اور حسد نے باغ سے کوچ کیا۔ جب راحت و آرام کے سامان پیدا ہونے لگے تو رفتہ رفتہ غرور، خود پسندی اور حسد نے باغ سے کوچ کیا، غلط ہے۔ اس کے بعد جیم، پہلے اس بے احتیاجی کو لوگ تونگری کہتے تھے، جی درست ہے۔ دال، چونکہ یہ ساری نحوستیں احتیاج اور افلاس کی نحوست سے نصیب ہوئی تھیں،
اس لیے سب اپنے کیے پر پچھتائے۔ درست۔ اس کے بعد یہ دیکھیے خسرو آرام ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ غلط، کراس۔ دال دیکھیے محنت پسند خردمند احتیاط و افلاس کا بیٹا ہے۔ درست۔ زید محنت پسند خردمند نے امید کا دودھ پیا ہے، ہنرمندی نے اسے پالا ہے اور وہ کمال کا شاگرد ہے۔ درست۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس کے بعد آگے اس قواعد انشاء کی بات ہو رہی ہے، رموز و اوقاف۔ میرے وہ لیکچر دیکھیے جو قواعد انشاء یا گرامر سے متعلقہ ہے، جس میں رموز اور رموز اوقاف کے حوالے سے بات کی گئی ہے، وضاحتیں کی گئی ہیں۔ تو اگر آپ وہ لیکچرز دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو کمی محسوس نہیں ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے جو سبق ہے محنت پسند خردمند، جو بنیادی طور پر ایک مضمون ہے، مضمون کے صنف سے تعلق ہے، جس کا جو محمد حسین آزاد کی کتاب نیرنگ خیال سے لیا گیا ہے، اس کا یہاں پر اختتام ہوا۔ انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔